आओ इल्म सीखें, आओ इल्म सीखें, आओ इल्म सीखें, आओ इल्म सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नादरीन, प्रोग्राम अकायद व नज़रियात में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह पाक हम सब को इल्म नाफ़ी अता फ़रमाए और जो इल्म की बात सीखें, मौला कायनात मुझे आपको उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का फ़रमान अज़मत आलीशान, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्न सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामह। अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो, खूबसूरत बना लो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम में बतौर ख़ास किसी एक अक़ीदे की तशरीह वज़ाहत, उस अक़ीदे का ताल्लुक़ ज़रूरियात दीन में से है या ज़रूरियात अहले सुन्नत में से है, क्योंकि ज़रूरियात दीन में से किसी एक का भी इनकार करना ये आदमी को दायरा इस्लाम से ख़ारिज कर देता है। उन तमाम चीज़ों पर ईमान होना, उनको बरहक समझना ये बिल्कुल ज़रूरी है। और ज़रूरियत अहले सुन्नत में से जिन चीज़ों का इनकार होता है तो उस पर गुमराहियत का हुक्म लगता है। हमने गुज़श्ता सिलसिले में, गुज़श्ता प्रोग्राम में जन्नत के हवाले से अकायद पर गुफ्तगू की थी कि जन्नत के बारे में एक मुसलमान का अक़ीदा क्या होना चाहिए। इसी तरीके से जन्नत के साथ साथ दोज़ख यानी जहन्नम के बारे में एक मुसलमान का क्या अक़ीदा हो। याद रहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरत के लिए एक जगह तैयार की है जिसमें कुफ़ार को, गैर मुस्लिमों को, बद मज़हबों को, मुनाफिकीन को और गुनाहगारों को अज़ाब और सज़ा की जो जगह हैं उसे जहन्नम कहा जाता है। जहन्नम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसे उर्दू में हम दोज़ख कहते हैं। जहन्नम, दोज़ख, इसके बारे में हमारा अक़ीदा ये ज़रूरी है कि ये जहन्नम ये भी बरहक है। जो लोग माअदल्लाह सुम्मा माअदल्लाह जहन्नम का सिरे से इनकार कर देते तो ऐसा शख्स दायरा इस्लाम से खारिज है, वो काफिर है, गैर मुस्लिम है। जहन्नम के बारे में ये अक़ीदा रखना कि ये बरहक है और इसका वही माना लेना जो आम मुसलमानों में मारूफ है, ये ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि जहन्नम को कहें कि ये आदमी क़यामत के दिन अपने आमाल को देखकर अफसुर्दगी का इजहार करेगा। ना ना ना, बाकायदा सज़ा जिसे कहते हैं, जो आग का तसव्वुर है, जो अज़ाब और सज़ा का तसव्वुर है, उसी माने में ये जहन्नम का इकरार करना, इसको मानना, इसको बरहक जानना ये ज़रूरी फ़र्ज़ और अहम है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि जन्नत का कुछ और मफ़हूम निकाल के और जहन्नम का कुछ और, जन्नत का वो मफ़हूम निकालते हैं कि खुशी का इजहार और जहन्नम का निकालते हैं अफसुर्दगी। ऐसा नहीं, जन्नत है तो जन्नत में अजीम इनाम, इकराम, मकानात, नहरें, बागात, दरख्त, फल, हर तरह की चीज़ें जो इंसान चाहेगा। वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन नुज़ुलम मिन गफ़ूरिर रहीम। तो जन्नत में जो तुम चाहोगे सारा कुछ तुम्हारे लिए, और ये अल्लाह की तरफ से मेहमान नवाजी है। तो जन्नत का जो मफ़हूम है, इसी तरह जहन्नम के बारे में भी यही कि जहन्नम भी जो अज़ाब है, सज़ा है, उसको ऐसा मानना कि जो अज़ाब और सज़ा की कैफियत है वही मुराद इससे है, ना कि ये कि एक सिर्फ अफसुर्दगी आ जाना ये अज़ाब है। दोज़ख का अज़ाब ये सिर्फ अफसुर्दगी नहीं, अफसुर्दा तो वो होगा जिसको अज़ाब होगा दोज़ख का,
اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ تو جہنم میرے بھائیوں، اس کے بارے میں جو ہمیں عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ برحق ہے اور جہنم کو بھی بنا دیا گیا ہے، ایسا نہیں کہ قیامت کے دن یہ بنے گی۔ جنت اور دوزخ، جنت اور جہنم دونوں کو بنا دیا گیا، پیدا کر دیا گیا ہے، اور فیصلے اس کے قیامت کے دن ہونے، فیصلے اس کے قیامت کے دن ہونے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری تعلیم کے لیے آپ قبر کے عذاب سے بھی اور جہنم کے عذاب سے بھی پناہ مانگتے تھے۔ قرآن مجید کے اندر کتنی آیات مبارکہ ایسی ہیں، اس آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، جس کا ایندھن یعنی جو جلائے جائیں گے اندر وہ لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو جہنم جو جگہ ہے وہ کفار کے لیے ہے، منافقین کے لیے ہے، گمراہیت والوں کے لیے ہے اور گناہگاروں کے لیے بھی۔ ایسا نہیں کہ کوئی یہ عقیدہ یا یہ سوچ رکھے کہ کوئی بھی مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا، ایسا نہیں ہے، جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے ہمیں تعلیم یہ دی گئی کہ ہم جہنم سے بھی پناہ مانگتے رہیں اور ان راستوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں جو جہنم کی طرف لے جانے والے۔ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ جہنم خود اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہے، یا اللہ یہ مجھ سے بچنے کی دعا مانگتا ہے تو اسے بچا لے۔ روایات میں 7 کا عدد بھی بیان کیا گیا، ایک دن میں 7 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ ہمیں جنت کا سوال کرتے رہنا چاہیے اور دوزخ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ پاک نے یہ دعا قرآن مجید میں بیان فرمائی، اور جہنم کو آگ کے طور پر یعنی بیان فرمایا گیا کہ اس میں آگ کا عذاب ہے۔ یہ اوورآل ہے، یعنی مجموعی طور پر اس میں آگ کا عذاب ہے۔ بلکہ جہنم میں کچھ ایسی جگہیں کہ جہاں پہ سرد عذاب ہوں گے، ٹھنڈک کے عذاب، سردی بھی عذاب ہی ایک طرح کے، کہ جب بہت زیادہ ٹھنڈک ہو تو آدمی کو تکلیف ہے۔ تو ایک مقام اس کا زمہریر مقام جہنم کا یہ ٹھنڈا ہوگا۔ آج کہیں آپ ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں اے سی کی بہت زیادہ کولنگ ہو، یا بالفرض کوئی سرد خانے چلے جائے کہ جہاں میتیں رکھی جاتی ہیں، وہاں کی کولنگ یہ کوئی عام آدمی سے زندہ بھی سے جائے گا تو وہ اسے برداشت نہیں کر پائے گا۔ ایسے کولنگ سٹور ہوتے ہیں جہاں پہ اشیاء کو فریز کیا جاتا ہے، تو وہاں کی بھی کولنگ ٹھنڈک یہ کوئی عام آدمی زیادہ دیر کے لیے برداشت نہیں کر پائے گا۔ یہ دنیا کی چیزیں مثال کے لیے سمجھائی جاتی ہیں، ورنہ ان کو اس عذاب سے یہ کیا نسبت ہم بیان کریں، بس ایک سمجھانے کے لیے کہ جتنی ٹھنڈک یہاں پہ آدمی تصور کر لے۔ بعض ایسے ممالک ہیں لوگ بتاتے ہیں مائنس یہ ہے، مائنس یہ ہے، مائنس یہ ہے، نل کھول لیں تو پانی برتن میں بعد میں آئے، برف پہلے سے بن جائے، ایسے مائنس علاقے بھی ہیں۔ تو کیا ٹھنڈک ہے وہاں پر، لیکن یہ دنیا کی کتنی ٹھنڈک کیوں نہ ہو، یہ ساری مثال کے طور پر ہے۔ لیکن وہ آخرت میں جہنم کے اندر جو ٹھنڈک کا عذاب ہوگا، اللہ اکبر، وہ زمہریر مقام ہے جس میں دوزخیوں کو ٹھنڈک کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور روایات میں جو یہ بیان کیا گیا اس مقام سے پناہ مانگنے کے لیے، اور اوورآل جہنم سے جو آدمی پناہ مانگتا ہے تو اللہ اسے جہنم سے محفوظ فرمائے گا۔ تو یہ دعا ہمیں کرتے رہنے چاہیے۔ ناظرین کرام، جہنم کہاں ہے، اس کی جگہ کون سی، مقام کون سا؟ جیسے جنت وہ 7 آسمان سے اوپر ہے، وہ اپنے علو کے اعتبار سے، بلندی کے اعتبار سے، مقام اور مراتب کے اعتبار سے وہ ایک انعام ہے اللہ کا، تو وہ اوپر ہے۔ جہنم کو 7 زمینوں کے تحت نیچے، یعنی 7 زمینوں کے یہ نیچے ہے، اور اسی جہنم کی گہرائی اتنی ہے کہ حدیث میں ایک فرمایا گیا ہے کہ ایک اگر کوئی پتھر ہو اور اسے اگر اس کے کنارے سے اندر ڈالا جائے، پھینک دیا جائے، تو فرمایا 70 سال گزر جائیں گے، وہ اس کی تہہ تک نہیں پہنچے گا۔ 70 سال گزر جائے وہ اس کی تہہ تک نہیں پہنچے گا۔ اس کو ایک اور روایت میں یوں بھی سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا، اگر انسان کے سر کے برابر ایک سیسا گولا اگر اسے آسمان سے نیچے زمین کی طرف پھینکا جائے تو فرمایا گیا رات آنے سے پہلے وہ زمین تک پہنچ جائے گا۔ حالانکہ یہ 500 برس کی راہ ہے، 500 برس کی یہ راہ ہے، مگر یہ ایک رات آنے سے پہلے یعنی دن کے اندر یہ کام ختم ہو جائے گا۔
یہ ایک تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ پتھر آسمان سے زمین کی طرف آئے تو وہ رات آنے سے پہلے پہلے زمین پر آ جائے گا، حالانکہ 500 سال. اور ادھر فرمایا جہنم کے کنارے پر اگر پتھر پھینکا جائے تو اس کو 70 سال بھی گزر جائیں تو بھی اس کی تہہ تک نہیں پہنچے گا، تو بھی اس کی تہہ تک نہیں پہنچے گا. تو آپ غور کیجئے کہ جہنم 7 زمینوں کے نیچے اور پھر اس کی گہرائی کتنی ہے. اللہ مان الحفیظ، اللہ محفوظ فرمائے. حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ 1000 برس تک اسے جلایا گیا تو یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک، 1000 سالوں تک اسے پھر جلایا گیا تو یہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال ایسے گزرے تو کہا یہ سیاہ ہو گئی، اب بالکل سیاہ ہے. جہنم کی آگ یہ سیاہ ہے، کالی ہے. جہنم کی جس طرح یہ چوڑائی، گہرائی، وسعتوں کو بیان کیا گیا، اسی طرح جہنم کے طبقات بھی مختلف ہیں. جی ہاں، اور ان میں 7 دروازے ہیں. اور ارشاد فرمایا قرآن مجید میں اللہ پاک نے لہا 7 ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں. لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے، یعنی تقسیم کیا ہوا ہے. ہر دروازے میں ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے. علماء نے لکھا اس کی تفسیر میں کہ چونکہ لوگوں کے کفر یہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں، بعض شدت والے، کفر تو کفر ہے لیکن بعض کافر ایسے شدت والے ہوں گے، ان کے کفر بھی شدت والے. تو جہنم کے طبقات کو بھی مختلف حصوں میں یہ تقسیم کیا گیا ہے اور ہر طبقے کا ایک دروازہ ہے، ہر طبقے کا ایک دروازہ ہے. جہنم کا پہلا طبقہ اسے کہتے ہی جہنم ہے، دوسرا طبقہ اسے لظا، تیسرا طبقہ اسے حطمہ کہا جاتا ہے، چوتھا اسے سعیر کہا جاتا ہے، پانچواں طبقہ سقر، چھٹا طبقہ جہیم اور 7واں طبقہ حاویہ. حاویہ یہ جہنم کے 7 طبقات ہیں. اور لوگ اپنے کفر اور گناہوں کی شدت کے اعتبار سے ان کے طبقات کے اندر بھی فرق آئے گا. ویسے تو جہنم کے ایک تھوڑی سی اور ادنا سے ادنا بھی کوئی مثال دی جائے کہ اتنا سبھی عذاب، جیسے فرمایا گیا نا جنت کی بھی اگر تھوڑی سی چیز بھی ظاہر ہو جائے یہاں پر تو دنیا و مافیا سب سے وہ بہتر ہوگی. جہنم کے بھی اگر ہلکا سا بھی عذاب یہاں ظاہر ہو جائے، دنیا کی ساری آگ اس کے آگے کچھ بھی نہیں رہے گی. یعنی وہ اس قدر وہ خطرناک ہے. اللہ پاک ہم سب کو ان طبقات سے بھی محفوظ فرمائے اور ان راستوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو معاذ اللہ جہنم کی طرف جانے والے ہیں. جنت کے راستے اختیار کرنے چاہیے اور جہنم سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. اور جہنمیوں کے حوالے سے، بالخصوص کفار کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا، ان کی شکل و صورت ہی تبدیل ہو جائے گی، یہاں تک کہ داڑھیں پہاڑ کی مثل، احد پہاڑ کی مثل اسے بنا دیا جائے. تو یوں ان کی شکل و صورت بھی ایسی، زبانیں بڑی بڑی ہوں گی. اور یہ کہا گیا کہ ایسی خوفناک کیفیت میں ان کی صورت آ جائے گی کہ اگر دنیا کے اندر اس کی صورت وہ ظاہر ہو جائے تو اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے سارے لوگ ہی مر جائیں، سب لوگ ہی مر جائیں. یعنی یہ ایک انسانی صورت اور اشرف المخلوقات والی جو صورت ہے، تو جہنمیوں کی وہاں صورتیں یہ تبدیل کر دی جائے گی، یہ تبدیل کر دی، اس کے بڑے بڑے اعضاء ہو جائیں گے، جسم بڑا بڑا ہو جائے گا اور ہر جسم کے حصے پر الامان الحفیظ جیسے اسے عذاب دیا جائے گا. اور یہی وجہ ہے روایات میں فرمایا گیا کہ انسان کے جو ہونٹ بھی ہوں گے وہ نیچے والا لٹک کر ناف تک پہنچ جائے اور اوپر والا وہ سر تک پہنچ جائے. تو عجیب قسم کی یہ کیفیت یہ بیان کی گئی، یعنی خوف زدہ کیفیت یہ بیان کی گئی. ناظرین کرام، بعض اوقات ہم ایسی باتیں سنتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ تو خود قرآن بیان کر رہا ہے اور حدیث بیان کر رہی. جی ہاں، میں نے جتنی باتیں یہ بیان کی گئی، جہنم پر بہت سی روایات ہیں، بہت سی روایات ہیں، لیکن یہ بطور خاص تو قرآن نے بیان کیا ہے اور حدیث رسول نے بیان کیا. قرآن میں اتنے مقامات پر، کیا آپ جہنم کا تذکرہ قرآن میں نہیں سنتے؟ کتنے مقامات پر، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، بیان ہوا جنہوں نے مسلمان مردوں کو، عورتوں کو
فتنے کے اندر، آزمائش کے اندر مبتلا کیا اور توبہ بھی نہیں کی، ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ تو جگہ جگہ جہنم جہنم جہنم، جہاں بھی قرآن میں بالعموم آپ جنت کے تذکرے پڑھتے ہیں سنتے ہیں، اس کے بعد آپ آگے تھوڑا پڑھتے جائیے تو پھر وہاں جہنم کے تذکرے بھی آئیں گے، جہنم کو بھی، کیونکہ جنت کے مقابل میں جہنم ہے، دوزخ ہے۔ تو جہاں جنت کا اشتیاق اتنا ہے دلوں میں، تو جہنم کا ڈر بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ عبادت اللہ کی رضا کے لیے کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ یہ انعام عطا فرمائے، اور جنت کی طرف بڑھنے اور کوشش کرنے کا خود قرآن نے ہمیں ارشاد فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کہ اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور جنت کی طرف کوشش کرو، جلدی کرو۔ لہذا جیسے جنت کا شوق ہے تو جہنم کا ڈر بھی دل میں پیدا کرنا چاہیے، اور عمل پھر وہ کرنے جو جنت کی طرف جانے والے کام، جنت کا راستہ اختیار کرنے والے کام، جنت کی طرف لے جانے والے جو راستے ہیں، عمل میں پھر اس پہ چلنا ہے، اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تعلیم ہے، حدیث میں فرمایا گیا جہنم کو جو لایا جائے گا قیامت کے دن تو 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے، 70,000 فرشتے، اللہ اکبر۔ اور فرمایا اس میں سے جو شرارے اٹھ رہے ہوں گے وہ ایسے کہ بڑے بڑے محلات کے برابر اڑیں گے، یعنی اس قدر بھڑکائی گئی آگ ہے جہنم کی۔ اور دنیا کی آگ کو کہا گیا کہ یہ جہنم کی آگ کے 70 جزوں میں سے ایک جز ہے، یعنی 70 اس کے اجزاء ہیں، اور ان میں سے ایک جز اسے کہہ کر یہ سمجھایا گیا، تو اس سے اس آگ کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ وہ جو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، سب سے ہلکا عذاب ہوگا، فرمایا جائے گا وہ ہوگا کہ جسے آگ کے 2 جوتے اور 2 تسمے پہنا دیے جائیں گے، آگ کے 2 جوتے اسے پہنا دیے جائیں گے، اور وہ ایسی جوتے آگ کے گرم ہوں گے کہ اس کی دماغ تک وہ ایسا جوش پہنچے گا کہ دماغ ایسے اگر جسے ہنڈیا جوش مار رہی، کسی چولہے پر رکھے ہوئے تو ہنڈیا میں کوئی چیز پکنے کے لیے ڈالتے تو اس کا دماغ ایسے جوش مارے گا، اور وہ سمجھے گا سب سے زیادہ مجھے عذاب ہے، حالانکہ اسے سب سے ہلکا عذاب ہو رہا، اسے سب سے ہلکا عذاب ہو رہا۔ اور ایک روایت کے مطابق فرمایا کہ اس کے تلووں میں انگارے رکھے جائیں گے جس سے اس کا دماغ یہ ابل جائے گا، اور اللہ رب العالمین اس آدمی سے پوچھے گا جسے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا، کہا جائے گا ساری زمین تیری ہو جائے، ساری زمین تیری ہو جائے تو اس عذاب سے بچنے کے لیے تو کیا کرے گا؟ وہ کہے گا میں سارا فدیہ دے دوں گا اس عذاب سے میں بچ جاؤں۔ تو ارشاد فرمائے گا اللہ کہ پشت آدم میں جب تو تھا تو ہم نے تمہیں اس سے ہلکا حکم دیا تھا، یعنی اس سے آسان حکم دیا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، کفر نہ کر، اسلام قبول کر، یہ کفار کے بارے میں یہ فرمائے گا۔ تو اسی طریقے سے دوزگیوں سے جو کلام ہوں گے تو ان سے یہی کہا جائے گا آج تم یہ سوچتے ہو کہ سارا کچھ ہم مال متا دے کر اگر عذاب سے چھوٹنا ممکن ہوتا تو چھوٹتے، کہ دنیا میں تو بڑے چھوٹے چھوٹے حکم دیے تھے، یعنی جس سے بچنا ایسا نہیں ہے کہ کوئی مشکل ترین معاملہ تھا۔ ناظرین کرام وہ پوری ہمیں فہرست بنانی چاہیے، لسٹ بنانی چاہیے۔ علماء نے باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی ہیں کہ جس کے اندر جنت میں جانے والے اعمال اور دوزخ میں لے جانے والے اعمال، تو اس لیے ہر انسان کو اس کی تگ و دو میں اور فکر میں ضرور رہنا چاہیے۔ یہاں آخری بات ایک اور ابھی عرض کرتا چلوں، عقیدے کے حوالے سے جیسے ہم نے سنا کہ جہنم کے موجود ہونے پر، جہنم پر، اس کے برحق ہونے پر یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے، اور معاذ اللہ اس کا انکار کرنا کفر ہے، اس کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ اسی طریقے سے جہنم کے عذاب کی تحقیر کرنا، ہلکا جاننا، بہت سے لوگ ایسے جو معاذ اللہ ایسی چیزوں کو مذاق بناتے ہیں۔ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں کون سی ایسی دینی چیز ہے جس کو مذاق نہیں بنایا جا رہا؟ قرآن پاک میں جو بیان کیا گیا کہ مذاق کون اڑاتے تھے، وہ تو کفار اڑاتے تھے، اذان ہوتی تھی وہ مذاق اڑاتے تھے، اور دینی چیز کو قرآن نے بھی اسے بیان فرما دیا گیا کہ دینی چیزوں کا، یعنی وہاں بطور خاص اذان کا تذکرہ ہوا، لیکن تفسیر میں آگے پورا اس کا بیان کیا کہ دینی معاملات کا بھی مذاق اڑانا یہ آدمی کو کفر میں ڈال دیتا ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں نماز کے، روزے کے، حج کے، اسی طریقے سے داڑھی کے، پردے کے،
جنت کے، دوزخ کے، جنت کے انعامات کے اور دوزخ کے عذابات کے، جنت کی حوروں کے اور دوزخ کے اندر مختلف طرح کے جو عذابات سزائیں، ان سب چیزوں کے مذاق بنے ہوئے ہیں، لوگ بناتے، اور کم علمی اور جہالت کی وجہ سے ان چیزوں میں وہ پڑے رہتے گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ نہیں سوچتے کہ ان کے مذاق بنانے کی وجہ سے، تحقیر کرنے کی وجہ سے ہم خود اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا ناظرین کرام، جو دین کی یہ باتیں ہیں تو ان کا قطعاً کبھی مذاق والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، کہ جب آپ کسی کو دیکھیں جنت کے حوالے سے یا دوزخ کے حوالے سے ایسی ہلکی بات کر رہا ہو، کمزور بات کر رہا ہو، مذاق والی بات کر رہا ہو، اسے فوراً اپنی برات کا اظہار، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ ایسے لوگوں نے جہنم کے حوالے سے لطیفے بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور لوگ اس سے انجوائے کرتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو یہ عذر نہیں ہوگا کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا لطیفہ تھا، ہم نے تو لطیفے کو پڑھا ہے۔ تو جو اس طرح کے معاملات کے اندر خود راضی خوشی یہ پڑھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، تو پھر ان کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا، یہ عذر ان کا مسموع نہیں ہوگا، سنا نہیں جائے گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ایسی صحبتوں سے بھی بچانا ہے، ایسے فلموں سے، ڈراموں سے، یا وہ تمام جگہیں جہاں ان کے معاذ اللہ تحقیر والے معاملات، توہین والے معاملات، ہلکا جاننے والے معاملات، مذاق کرنا، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو ہم سب نے بچانا ہے۔ آپ کسی بھی ایسی چیز کو کہ جہاں فرشتوں کے معاذ اللہ مذاق، کبھی مولویوں کے، عالم ہونے کے، یہ مذاق میں لوگ نارمل لے رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ ان کے احکامات کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں، کتنی سختی ان کے احکامات کے اندر ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین کا فہم ہمیں عطا فرمائے۔ اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ عقائد کے حوالے سے اس کی جتنی حساسیت ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر وہ اجاگر ہو، اور ہم ان چیزوں کو باقاعدہ سمجھنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان عقائد پر استقامت عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے آج دوزخ اور جہنم کے حوالے سے سیکھا سمجھا ہے، مولا کائنات ہم سب کو ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو معاذ اللہ جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق بخشے جو جنت کی طرف جانے والے ہیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں۔